जोनाश बहुत नर्वस थी क्योंकि आज कॉलेज का फर्स्ट डे था। हर किसी से अनजान, ना ही कोई फ्रेंड। वो क्लास में बैठी आते जाते लोगों का हजूम देख रही थी। जोनाश की खूबसूरती सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। इसके लिए ये सब मुश्किल लग रहा था। यहाँ के लोगों का स्टाइल और रवैया सब मुख्तलिफ था। वो खामोशी और ध्यान से अपनी क्लास अटेंड करने लगी। जैगन जोनाश को कॉलेज छोड़कर ऑफिस की तरफ आ रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसकी बाइक को टक्कर मारी। बाइक डिसबैलेंस हुई मगर वो बर वक्त संभल गया। फौरन बाइक को रोकते हुए नीचे उतरा। अबे निकल बाहर, अंधा है क्या, रोड सेंस भी है या नहीं? जैगन ने मुश्तिल आवाज में कहा। मुकाबिल मौजूद शख्सियत जो गाड़ी से निकली इसे यूं देख हैरान हुआ। जैगन यार तू? हमदान इसे गुस्से में देख कर कहा। कैसा है? वो चलते हुए जैगन के करीब आया। ठीक हूँ, वो लठमार अंदाज में बोला। क्या यार गलती हो गई, अब क्या आंखों से निगलने का इरादा है? वो मुस्कुरा कर कहते हुए इसे अपने साथ खींचकर साइड पर लाया क्योंकि इनकी वजह से ट्रैफिक रुकी हुई थी। तुम तो यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। वो खुशदिली से बोला। बस अपने बाबा की वजह से परेशान हूँ, इनकी हालत को लेकर, और वैसे भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। जैगन ने संजीदगी से कहा। वैसे तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। कैसा नहीं था? वो अबरू उचका पूछने लगा। यार पहले इतने गुस्सीले नहीं थे। यार पता नहीं क्यों बात बात पर गुस्सा आ जाता है। कोई और टेंशन है तो बता मुझे। वो इसके इशारे पर हाथ रख कर बोला। नहीं, बाकी सब ठीक है। वैसे कहते हैं कि गुस्से का इलाज है। हमदान आंख विंक किए शरारती लहजे में बोला। और वो क्या? जैगन ने पूछा। कहते हैं गुस्से के दो ही इलाज हैं, शराब और शबाब। शराब तो तू पीता नहीं और शबाब तेरे पीछे पीछे है, मगर तू इन्हें मुंह नहीं लगाता। बकवास मत कर। वो हमदान के बाजू पर हल्का सा मुक्का रसीद करते हुए बोला। अच्छा फिर मिलेंगे, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। चल ठीक है, मगर फिर भूल मत जाना किसी संडे को सब दोस्त गेट टुगेदर करेंगे। ठीक है। ओके फिर। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। खान इंडस्ट्रीज की शानदार इमारत के सामने हैवी बाइक आकर रुकी। इसकी शीशों से बनी हुई बिल्डिंग लोगों को एक बार अपनी तरफ मतवज्जा जरूर करती। खान इंडस्ट्रीज बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम था। जैगन लंबे लंबे डग भरता ऑफिस में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। सभी स्टाफ मेंबर्स अदब से खड़े हो गए क्योंकि अपने इस बॉस की सख्त तबीयत से सभी वाकिफ थे। गुड मॉर्निंग। जैगन सर को हल्की सी जंबिश देता हुआ जवाबन बोला। सर आपको जरियार साहब अपने कैबिन में बुला रहे हैं। पियून ने आकर जैगन को पैगाम दिया। वो जो अपने कैबिन में जाने लगा था इसका पैगाम सुनकर जरियार के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसके कैबिन में दाखिल होते ही सामने जरियार का धीमी सी मुस्कुराहट वाला चेहरा दिखाई दिया। जैगन कुछ पल जरियार को देखता रहा। आओ बैठो। जरियार ने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। जी भाई क्या बात है? जैगन मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है। वो क्या? इसने अब्रू उचकाकर हैरत का इजहार किया। तुम आजकल स्टाफ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हो। ओ तो उन्होंने आपसे शिकायत की? नहीं शिकायत नहीं, मैंने स्टाफ को खुला माहौल दे रखा है। वो जब चाहें अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं। ओ भाई आप ये सब देखते होंगे, मुझे ये सब नहीं पसंद। सब यहाँ काम करने आते हैं तो काम करें, ना कि एक दूसरे की बुराइयां करते हुए सारा दिन गुजार दें। जब भी मैं देखता हूँ काम छोड़कर एक दूसरे से गप्पे हाँक रहे होते हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं। काम के वक्त सिर्फ काम होना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट मेरे अंडर है इसे मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। आप फजूल में इनके नखरे उठाते हैं, मुझसे ये सब नहीं होता। क्या बात है, कोई परेशानी है? जरियार ने इसके लहजे और अंदाज में तल्खी देखी तो पूछे बिना ना रह सका। वो गहरी सांस लेकर इसकी तरफ देखने लगा। नहीं भाई कोई बात नहीं। पहले ही औलाद को लेकर मसला, फिर खान साहब को लेकर ऑफिस के हजार झंझट हैं। जरियार भाई को मैं अपने मसले बताकर इन्हें मजीद परेशान नहीं करूंगा। इसने दिल में सोचा। अच्छा ठीक है, बस स्टाफ पर हाथ जरा ढीला रखो, बदजन हो जाएंगे। ठीक है भाई। ये फाइल्स देनी थी तुझे, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ऑफिस आने के मूड में नहीं था। आज तुम देख लो इन्हें। दरियार ने फाइल्स इसकी तरफ बढ़ाई। मैं देख लेता हूँ। 2 मग कॉफी मंगवाएं, आपके साथ बैठकर कॉफी पिए काफी दिन हो गए। जरियार ने पियून को कॉल करके 2 मग कॉफी के लिए कहा और एक बार फिर से जैगन की तरफ मतवज्जा हुआ।
یہ ہمدانی گروپ آف کمپنیز کا ٹینڈر ہے، اس میں کتنی کوٹیشن فائل کرنی ہے؟ آپ بتائیں بھائی، آپ اس معاملے میں زیادہ تجربے کار ہیں۔ ویسے شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زریار نے بات بدل کر پوچھا۔ اتنی اہم بات کے درمیان میں یہ شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے سوچا اکثر لڑکے شادی کی بات پر خوش ہو جاتے ہیں، اسی لیے تمہارا موڈ بہتر کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ شادی کے بارے میں بہت ہی نیک خیال ہے، آپ کہیں اور ہم ٹال دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری شادی… اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، میں کم ان سر؟ اس زریار کا پرسنل سیکرٹری باہر کھڑا اجازت طلب نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ یس، زریار نے ہلکے سے سرزنش کی۔ السلام علیکم سر، ان فائل پر آپ کی سگنیچر چاہیے۔ ہم وہ پروجیکٹ تیار کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ویک آپ کی ملک کنسٹرکشن کمپنی کے ایم ڈی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ زریار نے اس سے وہ فائل لے کر پڑھتے ہوئے اس پر سگنیچر کیے۔ پیون ٹرے میں کافی کے 2 مگ لیے اجازت لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خالہ، یہ لیں چائے۔ سلا بسمہ کو چائے کا کپ تھماتی ہوئی بیڈ کے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ خان صاحب ہمیشہ کی طرح غافل بے سود لیٹے ہوئے تھے اور بسمہ بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سلا ان کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ خالہ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کہو بیٹا، اس میں ہچکچانے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا۔ میں نے زریار کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔ کیا بیٹا؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ خالہ، ہم دونوں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سب علاج کروا کر دیکھ لیے، مگر پھر بھی میری ماں بننے کی کوئی آس نہیں۔ زریار کی رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ تو باپ بن سکتے ہیں، پھر میں انہیں اپنی وجہ سے اس خوشی سے محروم کیوں رکھوں؟ خالو جان کو بھی بچوں کی بہت خواہش ہے۔ صاف صاف کہو سلا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ خالہ، میں چاہتی ہوں کہ ہم زریار کا نکاح کسی اور لڑکی سے کروا دیں تاکہ مجھے زریار کا بچہ مل جائے، میری پیاسی ممتا کو بھی قرار مل جائے اور اس خاندان کو اس کا وارث۔ سلا، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ ان سب کا مطلب بھی جانتی ہو؟ اپنے شوہر کی محبت میں کسی اور کی شراکت داری برداشت کر لو گی؟ خالہ، کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، میں برداشت کر لوں گی۔ سلا، تم اس وقت جذباتی فیصلہ کر رہی ہو۔ دنیا کی کوئی بھی عورت ہو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ، ہم کسی ایسی لڑکی سے ان کی شادی کریں گے جو ہمیں وارث دے کر چلی جائے۔ بالکل بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو سلا، بھلا ایسی لڑکی ہمیں کہاں ملے گی؟ مل جائے گی، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکی؟ سلا نے پوچھا۔ زناش کیسی رہے گی؟ بھائی میرے نزدیک تو وہی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے بولی۔ خالہ، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی 18 کی ہی بمشکل ہوگی، اور اوپر سے خان صاحب کے دوست کی بیٹی، کیا پتہ خالو کو یہ بات بری لگے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس نے من میں آئے خدشات بیان کیے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، ایسا کرو تم ڈھونڈو خود ہی اپنی کوئی جان پہچان والی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح کودا۔ خالہ، ایک لڑکی ہے میری نظر میں، مگر پتہ نہیں وہ مانے یا نہیں، تم ایک بار اس سے بات کر لو، نہیں مانے تو پھر خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاؤ۔ سیلا، ویسے بھی زریار نہیں مانے گا، وہ افسردگی سے بولی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی بچوں کو گود میں کھلانے کے ارمان پنپ رہے تھے۔ خالہ، اصلا مسئلہ ہی تو یہی ہے، آپ پلیز زریار سے بات کریں، انہیں منائیں شادی کے لیے۔ کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ خالہ، کوشش نہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے۔ پلیز خالہ، میرے لیے۔ اچھا، شام کو زریار واپس آتا ہے تو بات کرتی ہوں۔ زمارے ایم کیٹ کلیئر کرنے کے بعد اب لاہور کے بہترین میڈیکل کالج سے MBBS کر رہا تھا۔ لیکچر ہال کے ایک کونے کی طرف بیٹھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، کیونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ کھڑکی سے اندر آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اس کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن زر شال کے ساتھ گزارے اسی طرح کے لیکچر روم کے لمحوں کو یاد کر رہا تھا، وہی یادیں جو اس کے دل کے بہت قریب تھیں، جنہیں سوچ کر وہ اپنے دل کی دنیا کو مسرت سے بھر دیتا تھا۔ بچپن سے اس کی رنگت کو لے کر کیسے ڈی گریڈ کیا جاتا تھا وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا، اس نے کیسے وہ سب جھیلا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے ظاہری خوبصورتی سے ہٹ کر اپنے اندر کی خوبصورتی کو باہر لانے کا سوچا۔ اس نے اپنی تعلیم پر توجہ دی اور آج وہی لڑکیاں اور لڑکے جو ہمیشہ اسے ٹونٹ کرتے تھے، وہی اس کی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے اسے رشک سے دیکھتے تھے۔ زرشال ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکی کی مانند اس کی زندگی میں آئی اور اس کی روح کو سیراب کر گئی۔
اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ اسے خود پر ناز ہونے لگا۔ کتنا خوشکن احساس ہوتا ہے نا، جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ جسے چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کل کائنات ہماری مٹھی میں قید ہو گئی ہے۔ وہ ابھی تک اپنی سوچوں کی دنیا میں گم تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ نمبر کسی اور کا تھا، کسی انجان شخص کا۔ زمارے نے کچھ سوچتے ہوئے آخر کار فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو ہیلو، میں ہسپتال سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کسی شہریار نامی شخص کو جانتے ہیں؟ ہسپتال سے کال آنا اور پھر اس سے شہریار کے بارے میں پوچھنا اسے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ جی جانتا ہوں، وہ دوست ہے میرے، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ فون کے دوسری طرف والے کے جواب کا منتظر تھا۔ جی میرے پاس ایک بری خبر ہے آپ کے لیے۔ کیا؟ زمارے کی آواز کپ کپانے لگی۔ آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ آپ جلد سے جلد اسے ہسپتال پہنچ جائیں۔ وہ مزید وہاں ٹھہر نہیں سکا اور دوڑتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کو یوں بھاگ کر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ہسپتال کے گیٹ سے پریشانی کے عالم میں زمارے اندر آیا۔ زمارے نے شہریار کو ڈھونڈ لیا۔ اس کا بائک سے گرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھی مگر کافی خراشیں آئی تھیں۔ ایک بازو زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ زمارے شام تک اس کے ساتھ ہی رہا، پھر وہ اسے گھر تک چھوڑنے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو زرشال نے دروازہ کھولا۔ زمارے کو سامنے دیکھ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی شہریار پر نظر ڈالی جسے زمارے سہارا دیے کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ شہریار کا چہرہ زرد تھا، چہرہ اور جسم پر خراشیں آئی ہوئی تھیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ شہریار بھائی یہ کیا ہوا؟ زرشال پیچھے ہٹو، بھائی کو اندر آنے دو۔ پیچھے سے اس کی والدہ کی آواز آئی۔ اپنے بیٹے کو یوں زخمی حالت میں دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی۔ زمارے شہریار کو سہارا دیے اندر لایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آنٹی گھبرانے والی بات نہیں، اب یہ ٹھیک ہے، اس نے ان کی دکھی حالت کو دیکھ کر تسلی بخش انداز میں کہا۔ انہوں نے پیار سے شہریار کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی یہ میرا دوست ہے زمارے، اس نے میری بہت مدد کی۔ شہریار نے اس کا تعارف کروایا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا شہریار کی مدد کے لیے۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی۔ اس کی حالت پر دل ان کا دہل اٹھا۔ امی تھوڑا سا زخمی ہو گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ زمارے نے ایک نگاہ زرشار پر ڈالی جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی کر جانا، انہوں نے اخلاقاً کہا۔ نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی سہی، میں کل پھر آؤں گا شہریار بھائی کا حال پوچھنے۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا تو زمارے کو اس کے نام سے پکارنا تھوڑا معیوب لگا، اسی لیے اس نے شہریار کے ساتھ بھائی کا صیغہ لگایا۔ بیٹا آتے جاتے رہنا، انہوں نے شفقت سے پر انداز میں کہا۔ زمارے زرشال پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا، دل اور آنکھوں میں سرور سا بھرنے لگا تھا۔ دوسری طرف زرشال کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ اچانک شام کے وقت بسمہ کی طبیعت خراب ہوئی تو سلا نے کال کر کے اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلا لیا۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان کا شوگر لیول اور بی پی کافی ہائی ہے، انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے پیشنٹ کے لیے یہ سب خطرناک ہے کیونکہ بی پی زیادہ شوٹ کر چکا تھا۔ انہوں نے چند ایک ہدایات دیں اور میڈیسن لکھ کر دیں، پھر وہ چلی گئیں۔ زیگن، زمارے اور زریار تینوں گھر پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی وہ تینوں بسمہ کے پاس آئے۔ موم اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زریار نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم سب یہاں سے جاؤ، مجھے زریار سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ زمارے اور زیگن ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلا اور یمنی باہر نکلی تو ان کے پیچھے زوناش بھی باہر نکل گئی۔ سلا اور زوناش کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ یمنی اپنے روم میں چلی گئی کیونکہ یمنی کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ زمارے اور زیگن دونوں اکٹھے باہر نکلے۔ زمارے تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ زیگن نے اس سے پوچھا۔ زبردست بھائی۔ صحیح۔ وہ دونوں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ جی موم کیا بات ہے؟ زریار نے سب کے وہاں سے چلے جانے کے بعد پوچھا۔ زریار تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ موم یہ کیسا سوال ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔
तो फिर जो मैं कहूँ वो मानोगे? मोम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप सिर्फ हुक्म करें। ठीक है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। इनकी बात सुनकर इसका माथा ठिनका। मॉम, ज़रूर आपसे ये सब सिला ने कहा होगा। इसका खुद का तो दिमाग खराब हो चुका है, अब आपका भी कर रही है। बात को घुमाओ नहीं ज़रा यार, मुझे अपना जवाब बताओ। वो उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखते हुए पूछ रही थी। मॉम प्लीज़, मुझे फिर से एक बार मजबूर मत करें। पहले भी ना चाहते हुए मैंने आपकी बात मानी थी। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, फिर भी आपके कहने पर की। पर इस बार नहीं। ज़रा यार, अगर तुमने शादी के लिए हाँ ना की तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह, इससे पहले कि वो कुछ और मुंह से निकालती, ज़रा यार इनके मुंह पर हाथ रखकर इन्हें मजीद कुछ कहने से रोक गया। ज़रा यार की आंख के एक कोने से आंसू निकला, जिसे वो फौरन चेहरा फेर कर छुपा गया। ठीक है मॉम, जैसे आपकी मर्जी। वो रुख फेरे हुए ही बोला और बिना इनकी तरफ देखे लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। खाला, ये आपके लिए फ्रेश गाजर का जूस बनाया है। सिला बिस्मा के लिए जूस का गिलास ट्रे में रखे इनके पास आई। हालांकि इसके पास आने का मकसद कुछ और ही था। शुक्रिया बेटा, वो ममनून अंदाज में बोली। खाला, फिर क्या कहा जरियार ने? इससे मजीद सब्र ना हुआ तो वो सीधा मुद्दे की बात पर आई। मान गया है, उन्होंने हल्की से मुस्कुराकर जवाब दिया। वाह खाला, आपने तो कमाल कर दिया। वो पुरजोश अंदाज में इनके साथ लिपटी। सिला, एक बार फिर सोच लो, ये ना हो बाद में तुम अपने फैसले पर पछताओ, उन्होंने तनबीही अंदाज में कहा। खाला, कुछ भी नहीं होगा, वो बेफिक्री से बोली। मैं अभी बरीरा को कॉल करके पूछती हूँ कहाँ है वो। कौन बरीरा? खाला, बरीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ आने से पहले जब मामा बाबा जिंदा थे, हम में बहुत गहरी दोस्ती थी, बल्कि वो दोस्ती अभी भी कायम है। बहुत गरीब है, एक ही वालिदा है उसकी। वालिद व उसके वफात पा चुके हैं। इकलौती बेटी है। वालिदा बहुत बीमार रहती हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी मदद ज़रूर करेगी इस सिलसिले में। सिला, अगर उसने मना कर दिया तो? उन्होंने अपने मन में उभरता हुआ खदशा जाहिर किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। और अगर ना मानी तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना है ये मुझे अच्छे से आता है। मैं अभी कॉल करती हूँ इसे। कहते ही इसने अपने मोबाइल से इसका नंबर डायल किया। कोई 10 बार वो कॉल मिला चुकी थी, मगर बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था। खाला, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, मैं कल ही दूसरे शहर जाकर इससे मिलूंगी। आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं, तुम ऐसा करना, ड्राइवर के साथ चली जाना, शाम तक वापिस आ जाना। मैं नहीं जा सकती। एक तो खान साहब के पास भी किसी को रहना है, दूसरा मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। ठीक है खाला, मैं कल ही जाकर इससे बात करती हूँ, कहकर वो अपनी जगह से उठी थी। रात की तरीकी चार सू अपने पर फैला चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में वादिये नींद में डूबे हुए थे। वो आहिस्तगी से अपने बिस्तर से उठा और कुछ कमरों का फासला तय करते हुए पहली बार एक मखसूस कमरे की तरफ आया। दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो अपने आप ही खुलता चला गया। शायद अंदर से लॉक नहीं किया गया था। वो सामने ही अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे दबे पांव चलता हुआ इसके करीब आया। नाइट बल्ब की मदम सी रोशनी में इसका दूधिया चेहरा सुनहरी दिखाई दे रहा था। लंबे बालों की चोटी बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरे के अतराफ बिखरी पड़ी शरीर लटें इसके फूले फूले शहाबी गालों को छू रही थीं। इसने हाथ बढ़ाकर इन लटों को इसके कान के पीछे अड़सा। बद आंखों की मुस्कानें भी साकित थीं। थोड़ी पर मौजूद तीन तीन हमेशा की तरह इसका करार लूटने के दर पे थे। जाने क्यों इस बार दिल बेकाबू हुआ। वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर था। थोड़ा सा झुककर इसकी थोड़ी पर मौजूद तिलों पर अपने लब रख गया। वो अजनबी लम्स से थोड़ा सा कसमसाई, मगर नींद गहरी होने के बायस फिर से सो गई। इसकी भटकती हुई नजरें इसके जिस्मानी नशेबो फराज से उलझ रही थीं, मगर वो हक रखते हुए भी खुद पर काबू पा गया। अभी ये सब ठीक नहीं, इसकी इजाज़त के बगैर ये सब नामुनासिब है। इसने खुद कलामी की। इसने उचटती नज़र गाफिल वजूद पर डाली। कटाऊदार लब इसे अपील कर रहे थे। इसने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से निचले लब को सहलाया। जान जी, आप तो हमारी जान निकाल रही हैं। जैगन होले से इसके कान के करीब हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोला। अपनी उंगली की पोर को वो लबों से थोड़ी पे फिर गर्दन का फासला तय करते हुए थोड़ा नीचे लाया। इसकी ब्यूटी बोन को सहलाकर महसूस करने लगा।
کچھ دل کی کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا جب ہم ساتھ ہوں گے، وہ آہستگی سے بولا، اس سے پہلے کہ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا۔ پھر سے ایک بار اسے نگاہوں میں بھرتے ہوئے اس پر کمفرٹر درست کرتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ آج صبح ہوتے ہی وہ زریار کے آفس جانے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ روانہ ہو چکی تھی۔ راستے میں بریرہ کو کال ملائی، اس بار اس نے تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی اور اسے بتایا کہ وہ ایک سرکاری ہسپتال میں اپنی والدہ کے ساتھ ہے۔ سیلا اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور انکل آپ یہاں رکیں، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ کارڈیالوجی وارڈ میں گئی جہاں اس کی والدہ اور وہ دونوں موجود تھیں۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ انہیں دیکھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، بس بیٹا اس عمر میں تو ایسی بیماریاں لگتی رہتی ہیں۔ سیلا اور بریرہ اتنے عرصے بعد ملی تو ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ یہاں بھی سب ٹھیک ہے بریرہ، ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں آنٹی ڈسٹرب ہوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے امی، ہم یہی باہر ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بیٹا، تم جاؤ اپنی سہیلی کے ساتھ، کچھ دیر باتیں کر لو، دل بہل جائے گا۔ ٹھیک ہے امی۔ وہ دونوں وارڈ سے چلتے ہوئے باہر نکل کر ہاسپٹل کی گراؤنڈ میں آ گئے۔ ہری ہری گھاس پر بینچ لگے ہوئے تھے جہاں مریضوں کے علاوہ حقین کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ دن بہت یاد آتے ہیں جب ہم اکٹھے اسکول میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے غم بانٹ لیتے تھے۔ جب سے تمہاری شادی ہو گئی تم تو اپنے گھر میں مصروف ہو گئی ہو، بریرہ نے کہا۔ ہاں یار، شادی کے بعد روٹین بدل جاتی ہے، گھریلو مسئلوں میں الجھ کر دوستی کم ہی نبھانے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھ لو میں نے پھر بھی تمہیں یاد رکھا۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، نوازش کرم، اب اور کیا کہوں؟ بریرہ مسکرا کر بولی۔ چلے آپ کا شکریہ قبول کیا، جواباً سیلا نے ہنس کر کہا۔ آنٹی کے بارے میں ڈاکٹرز کی کیا رائے ہے؟ بتایا تو تھا کہ انہیں ہارٹ سرجری کے لیے کہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ سرکاری ہسپتال میں کیا چلتا ہے آج کل، اور تم سے کیا چھپانا، پرائیویٹ سرجری کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ افسردگی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں کچلتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، میں تمہیں کیوں پریشان کر رہی ہوں، میرے تو دکھڑے ختم نہیں ہونے۔ اتنی دیر بعد ملی ہو، کچھ اپنا سناؤ، سب ٹھیک ہے گھر میں؟ تمہارا سسرال کیسا ہے؟ بریرہ نے پوچھا۔ شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور سسرال تو بہت اچھا ہے، میری خالہ جو ہیں، وہ اترا کر بولی۔ او اچھا، پر وہ کہتے ہوئے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا سیلا، کوئی پریشانی ہے؟ ہاں یار، تم میری دوست ہو، اپنی پریشانی تم سے شیئر نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ سیلا بتاؤ مجھے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے ہیں، انہیں مورل سپورٹ کرتے ہیں، میں کچھ اور نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، تمہاری بات سن تو سکتی ہوں نا؟ بریرہ تمہارے پاس ہی میری پریشانی کا علاج ہے۔ میرے پاس؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ بریرہ، مجھ سے جو بن سکا میں کروں گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میں اپنی دوست کے کام آ سکوں؟ بتاؤ سیلا، مجھ سے جو بن سکا میں کروں گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میں اپنی دوست کے کام آ سکوں؟ بریرہ، میں ماں نہیں بن سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ سب ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر دیکھا ہے، سب کی یہی رائے ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، میں بانجھ ہوں، وہ زخمی انداز میں بولی۔ سیلا، کیا اس بات کو لے کر تمہارے سسرال والے غلط سلوک کرتے ہیں تمہارے ساتھ؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، خالہ تو بہت اچھی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے طعنہ نہیں دیا اس بات کا، اور میرے شوہر تو ہمیشہ مجھے تسلی دیتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ مگر میرے خالو جان جو بہت بیمار ہیں، ان کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے گھر اولاد کی خوشی دیکھ پائیں۔ گھر میں سب کو ننھے مہمان کی چاہ ہے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بریرہ، 5 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے ہوئے، میں اس حویلی میں کلکاریاں گونجتے سننا چاہتی ہوں۔ سیلا، تم کسی بچے کو اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے مشورہ دیا۔ نہیں بریرہ، وہ اس حویلی کا وارث، اس حویلی کا خون نہیں ہوگا، جبکہ میں اپنے شوہر کا حقیقی بچہ پالنا چاہتی ہوں۔ وہ تو بچہ پیدا کر سکتے ہیں، میں انہیں اس خوشی سے محروم نہیں رکھنا چاہتی اپنی وجہ سے۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بریرہ، وہ جسے چاہے نواز دے، وہ دکھی دل سے بولی۔
جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نیا در کھول دیتا ہے جہاں سے ہمیں نئی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ میری اس اندھیری زندگی میں وہ نئی امید کی کرن تم ہو بریرہ، وہ نم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ میں کیسے؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ عجیب مخمصے کا شکار ہوئی۔ بریرہ، آج میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے کچھ مانگوں تو انکار مت کرنا۔ تیرے لیے تو میں اپنی جان بھی دے دوں سلا، میرے پاس اور ہے ہی کیا تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے تو پھر وعدہ کرو جو میں تم سے مانگوں گی وہ تم مجھے دو گی۔ ہاں سلا، تو ایک بار مانگ کر تو دیکھ۔ بریرہ، تو میرے شوہر سے شادی کر لے۔ بریرہ اس کی بات سن کر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ سلا، تجھے پتا ہے کہ میں کبھی بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ابھی تک بھی نہیں کی، اور شادی وہ بھی تمہارے ہی شوہر سے، ہرگز نہیں۔ وہ قطعیت سے بولی۔ لعنت ہے مجھ پر، اپنے ہی دوست کے شوہر سے شادی کر کے اس کا گھر خراب کروں؟ نہیں سلا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا پلیز، اس نے ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بریرہ، اللہ کے سوا میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، آج پہلی بار تیرے آگے اپنا دامن پھیلا کر تجھ سے اپنی خوشیاں مانگی ہیں، اور تو ہے کہ انکار کر رہی ہے۔ سلا، یہ کیسا امتحان لے رہی ہے تو میرا؟ بریرہ، اگر مجھے اولاد کی خوشی نہ ملی تو میں تنگ آ کر اپنی جان لے لوں گی۔ ہاں، میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ کیسی نا امیدی کی باتیں کر رہی ہو تم سلا؟ میری امیدوں کو توڑ دو گی تو ایسی باتیں ہی کروں گی نا۔ دکھوں سے گھبرا کر خودکشی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے سلا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ بریرہ، مان جاؤ پلیز، مجھے مکمل کر دو، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ میں اپنے آپ میں ہی ایک ادھوری نامکمل لڑکی ہوں، جس کی ذات خود ہی ذرہ بے نشان ہے، وہ کسی کو کیا مکمل کرے گی؟ سیلا پلیز مجھے مجبور مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ رخ موڑ گئی اور وہاں سے اٹھ کر واپس اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ رک جاؤ بریرہ، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ اس کی آواز سن کر رکی مگر پلٹی نہیں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہاری امی کی سرجری کا سارا خرچ اٹھاؤں گی، اس کے بدلے تمہیں صرف نکاح نامے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ سلا، یہ تم ہی ہو نا، یا آج میں کسی اور سے مل رہی ہوں؟ وہ پلٹ کر صدمے کی حالت میں بولی۔ تم اپنی دوست سے سودے بازی کرو گی؟ اتنی خود غرض کب سے ہو گئی تم سلا؟ تمہارے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں بنا سوچے سمجھے، اور تم مجھے شادی کرنے کے لیے بلیک میل کرو گی؟ جب تم پیار سے بات نہیں سن رہی تو یہی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گالوں پر آئے آنسو پونچھ کر بولی۔ میں ویسا کچھ نہیں کروں گی جیسا تم چاہتی ہو، وہ اٹل انداز میں بولی۔ سوچ لو، اس میں فائدہ ہے تمہارا، اپنی ماں کی زندگی بچانے کا ایک موقع ہے تمہارے پاس، یہ نہ ہو وقت رہتے تم اس موقع کو گوا دو اور بعد میں پچھتاوا مقدر بن جائے، پھر روتی پھرو گی کہ کاش میں سلا کی بات مان لیتی اور میری ماں کی جان بچ جاتی۔ بریرہ نے بھیگی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بریرہ، تمہاری امی، ایک لڑکی جو اس کی امی کے ساتھ والے بیڈ کی پیشنٹ کی بیٹی تھی، اس نے باہر آ کر اسے اطلاع دی۔ وہ اس کی بات سن کر اندر بھاگی، سیلا بھی اس کے پیچھے اندر گئی۔ بریرہ کی والدہ کی طبیعت اچانک سے پھر بگڑ چکی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا انہیں؟ وہ فوراً ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی۔ دیکھیں بی بی، آپ کو کتنی بار ان کی سرجری کے لیے کہا ہے، فنڈ میں رقم ناکافی ہے، آپ کو ان کے لیے رقم کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ پھر جو بھی ہوا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے حقیقت سے آشنا کروا گئے۔ بریرہ نے آنسو بھری نگاہوں سے پیچھے کھڑی ہوئی سلا کی طرف دیکھا۔ سلا، مجھے منظور ہے، امی کا علاج کرواؤ گی نا؟ اپنی زندگی کا واحد رشتہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیتی؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، وعدہ میں کرواؤں گی، اس جمعے کو نکاح ہوگا اور ہفتے کو تمہاری امی کی سرجری۔ بولو، منظور ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں دل گرفتگی سے بولی۔ خالہ، یہ جوڑا دیکھیں کیسا رہے گا؟ سلا نے لائٹ پیچ کلر کا ہلکے سے کام والا بیش قیمتی سوٹ ان کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم نے اپنے لیے لیا ہے یا بریرہ کے لیے؟ آف کورس خالہ، بریرہ کے لیے، نکاح پر پہننے کے لیے۔ میرے پاس تو اتنے نیو ڈریسز ہیں، کوئی بھی پہن لوں گی۔ خیر ہے، آج کل گھر میں یہ زوروں شوروں سے شاپنگ اور یہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج اتوار ہونے کے بعد سب گھر میں تھے۔ لنچ سے فراغت کے بعد سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو زمارے نے اپنی والدہ بسمہ سے پوچھا، تمہارے بھائی کا نکاح ہے اس جمعہ؟ انہوں نے وہاں بیٹھے سب افراد کے سروں پر بم پھوڑا۔ سب ایک دوسرے کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے۔
زیگن کا؟ سب سے پہلے یمنی نے زیگن کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ نہیں زریار کا، بسما نے سب کو آگاہ کیا۔ اس بات پر تو سب کے رنگ اڑے۔ زریار ہاتھ میں موجود کافی کا مگ رکھ کر سنجیدہ چہرہ لیے باہر لون کی طرف نکل گیا۔ سب اسے یوں اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ یہ کیا موم بھائی پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ پھر سے انہی کی شادی؟ جو بیچارے کنوارے ہیں ذرا ان پر بھی ترس کریں، رحم کریں ہم بیچاروں پر۔ زمارے نے ان کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے دہائی دی۔ موم آپ نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ آخر صلہ بھابھی کے ساتھ یہ نا انصافی کیوں؟ زیگن نے اپنے والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایسا میں نہیں، تمہاری بھابھی ہی چاہتی ہے، وہی کروا رہی ہے اپنے شوہر کی دوسری شادی اپنی سہیلی سے اولاد کے لیے۔ ہاں زیگن خالہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ سب میری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ صلہ نے ان کی بات پر تصدیق کی مہر لگائی۔ مگر آپی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں۔ میرا شوہر دوسری شادی کرنے کا نام تو لے، میں تو اس کی جان لے لوں گی۔ یمنی نے بیچ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ارے جان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے تمہاری شادی ہوگی دوسرے دن وہ خود ہی خودکشی کر لے گا۔ ایسے کوڑ مغز اور ہڈ حرام لڑکی سے اللہ بچائے اس معصوم کو۔ زمارے نے مسکرا کر کہا۔ کیوں زیگن بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس نے خاموش بیٹھے زیگن کو بھی درمیان میں گھسیٹا۔ اس بارے میں ہم دونوں کے خیالات بہت ملتے ہیں، میں بھی 100% متفق ہوں تمہاری بات سے، زیگن نے مسکرا کر کہا۔ زیگن کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بھناتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور تن فن کرتی پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم دونوں کیوں تنگ کرتے ہو اس معصوم کو؟ بسما نے یمنی کے یوں اٹھ کر چلے جانے پر زمارے اور زیگن کو ڈپٹا۔ اف توبہ کریں موم، وہ اور معصوم، دنیا کا آخری جھوٹ ہوگا یہ۔ اس سے بڑی فتنی کوئی نہیں، کام چور کہیں کی۔ زمارے نے دل کی بھڑاس نکالی۔ زیگن اس کی باتوں پر مسکرایا۔ زمارے بری بات۔ اس بار صلہ نے بھی بہن کی سائڈ لی۔ موم اس نکاح پر ہم اپنے دوستوں کو بھی بلا سکتے ہیں؟ زمارے نے پوچھا۔ بیٹا خان صاحب کی حالت ایسی ہے، مجھے بڑے پیمانے پر یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ انہوں نے دل سے دعا کی۔ آمین، زمارے، زیگن اور زناش تینوں نے ایک ہی وقت میں کہا۔ بس سادگی سے نکاح کریں گے، ہم گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ مگر موم میں اپنے ایک دوست کی فیملی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، بس 3 لوگ ہوں گے وہ، زمارے نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لو۔ انہوں نے اسے اجازت دی۔ پھر صلہ اور بسما نکاح کی تیاری کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کرنے لگیں۔ آئیں خالہ میں آپ کو باقی کی بھی شاپنگ دکھاؤں۔ یہ دوست کی فیملی کا کیا چکر ہے؟ زیگن نے اسے کشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہی فیملی ہے جسے میں خاص طور پر موم سے ملوانا چاہتا ہوں تاکہ ایک دوسرے سے مل لیں۔ واہ میرا بھائی، تو بڑا جینیس ہے، اپنے مستقبل کی پلاننگ ابھی سے۔ بس بھائی اپنے لیے اتنا تو کرنا پڑتا ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ نہیں جی، دنیا کہاں اکیلی آگے نکلی ہے، آپ بھی برابر انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ زیگن نے اسے چھیڑا۔ نکل تو ہاتھوں سے کچھ اور لوگ بھی گئے ہیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا، مگر انہیں کیا پتا کہ ہم بھی عشق کے کھیل کے پکے کھلاڑی ہیں۔ زمارے نے فرضی کالر اچکا کر سامنے بیٹھی زناش کی طرف اشارہ کر کے اسے شرارتی انداز میں کہا۔ زیگن حیران ہوا، اسے کیسے پتا چلا؟ زمارے اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر اس کے من میں آئے سوال کا اندازہ لگا گیا۔ بھائی آپ کی آنکھیں کب سے ایک ہی چہرے کا طواف کر رہی ہیں، یہ بات تو کوئی بچہ بھی جان جاتا۔ میں تو آخر زمارے دا عشق کنگ ہوں۔ وہ کہتے ہی وہاں سے بھاگا، کیونکہ زیگن اس کی بات سن کر اسے پیٹنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ اس کی بات اور انداز پر زیگن کے گال میں پڑا گڑا گہرا ہوا۔ زناش جو کب سے چوری چھپے زیگن کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنے پاس آتے دیکھ ٹھٹکی۔ زیگن اس کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھا۔ وہ کھسک کر تھوڑا دور ہوئی۔ زیگن نے اس کے پیچھے ہٹنا محسوس کیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسٹڈیز میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ کی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت۔ یہ کیا بات ہوئی تھوڑی بہت؟ نہیں سمجھ آتی تو بتاؤ تو صحیح۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، شام کو آپ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر آپ کو تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی، اتنی پرواہ ہے میری تھکاوٹ کی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر گھبرانے لگی، پلکیں شرم سے لرزنے لگیں اور ہتھیلی پسینے سے نم ہونے لگی۔ ہاتھ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ زیگن اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص پر مبہوت رہ گیا۔ ہوش میں ایک ہاتھ پکڑ لینے پر یہ حال ہے جان جی،
اگر کل رات مجھے ہوش میں اتنے قریب دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ وہ سوچ کر مسکرانے لگا۔ آپ ہنستے ہوئے اس کے منہ سے پھسلا۔ کیا میں ہنستے ہوئے؟ آپ بات کو یوں ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، چلیں اسے کمپلیٹ کریں۔ اس نے مصنوعی روب جھاڑا۔ وہ میں نے کچن میں چائے رکھی تھی چولہے پر، وہ کہتے ہوئی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ زیگن اس کی چالاکی سمجھ میں آتے ہی دل کھول کر مسکرایا۔ جس دن کا صلہ اور بسمہ کو شدت سے انتظار تھا، بالآخر وہ دن آن پہنچا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں سے فارغ ہو کر خان صاحب کے کمرے میں اکٹھا ہوئے۔ زریار نے آ کر ان کی پیشانی چومی۔ باری باری زیگن اور زمارے نے بھی ان کی تقلید کی۔ کیا ہوا کہ وہ ہوش میں نہیں تھے؟ ان کی کمی محسوس تو ہوتی تھی۔ وہ تینوں کبھی بھی انہیں کسی کام میں نہیں بھولتے، ہمہ وقت ان کا خیال رکھتے، روز سونے سے پہلے ان سے مل کر جاتے، اور آج بھی ان سے مل کر سب گھر سے نکلے۔ ایک گاڑی میں زیگن جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ساتھ بسمہ، اور پچھلی سیٹوں پر زناش اور یمنا تھیں، جبکہ دوسری گاڑی میں زریار اور صلہ تھے۔ تیسری گاڑی میں زمارے اکیلے تھا، کیونکہ اس نے راستے میں سے شہریار کی فیملی کو بھی لینا تھا۔ سب مل کر گجرانوالہ پہنچ چکے تھے۔ بریرہ کی والدہ ابھی بھی ہاسپٹل میں تھیں۔ بریرہ نے صلہ سے کہا تھا کہ بے شک جمعہ کو نکاح ہو جائے، مگر اپنی والدہ کی سرجری کے بعد ہی رخصتی ہوگی۔ صلہ نے بلا چوں چڑھا کیے اس کی بات مان لی۔ بریرہ ہاسپٹل میں ایک لڑکی سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ وہ ساتھ والے بستر پر لیٹی پیشنٹ کی بیٹی تھی۔ بریرہ نے اسے کچھ گھنٹے اپنی والدہ کی ذمہ داری سونپ دی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں 2 یا 3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گی، تب تک آپ میری والدہ کا خیال رکھنا، اور خدا نخواستہ کوئی بھی بات ہو تو مجھے کال کر لینا۔ بریرہ نے اسے اپنا فون نمبر بھی لکھوا دیا تھا۔ یہ لو تمہارا جوڑا، یہ پہن کر تیار ہو جاؤ جلدی۔ صلہ نے اس کے گھر میں پہنچ کر اس کی طرف کچھ چیزیں بڑھائیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہوگی، اسی لیے سارا انتظام خود ہی کیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بریرہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تھی ضرورت، بس تم جلدی کرو، جا کر تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، مولانا صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ بریرہ خاموشی سے ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ سب باہر صحن میں موجود تھے، جہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ سب خاموشی سے وہیں بیٹھے اس خستہ عمارت کا جائزہ لینے میں محو تھے۔ موم، یہ میرے دوست ہیں شہریار بھائی، اور یہ ہیں ان کی والدہ۔ السلام علیکم۔ سدرا خاتون نے بسمہ کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بیٹے کی نکاح کی، سدرا خاتون نے شائستگی سے کہا۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک نظر زمارے کے ساتھ کھڑے ہوئے شہریار پر ڈالی، جو بلو جینز پر بلیک شرٹ پہنے، وجیح نقوش کا حامل، کافی سوبر سا لگا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھی ان کی بیٹی کی طرف دیکھا، جو ڈارک براؤن کلر کے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس لائٹ سے میک اپ میں کافی پرکشش لگی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ سچ یہی تھا کہ انہیں پہلی نظر میں ہی وہ بچی اچھی لگی، مگر وہ چپ رہیں۔ یہ میری بیٹی زرشال ہے، سدرا نے اس کا تعارف کروایا۔ بسمہ نے چونک کر زمارے کی طرف دیکھا، جو شریر سا مسکراتا ہوا سر کھجانے لگا۔ اس بار بسمہ نے گھوری ڈالی زمارے کو۔ وہ دل کھول کر ہنسا ان کے غصے پر۔ تمہیں تو میں واپسی پر پوچھوں گی، دل میں تہیا کیے بولی۔ زیگن بھی زرشال کا نام سن کر چونکا، پھر زمارے کو مسکراتا دیکھ معاملہ سمجھنے میں اسے ایک لمحہ ہی لگا۔ لاؤ تمہارا ہلکا سا میک اپ کر دوں، صلہ نے بریرہ سے کہا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ یہ اتنا بڑا سا گھونگھٹ کیوں اوڑھ لیا؟ صلہ نے اسے گردن تک دوپٹہ اوڑھے دیکھ بکھلا کر کہا۔ دیکھو صلہ، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہارے کہنے پر ڈریس بھی چینج کر لیا۔ میری ماں ہسپتال میں ہے، مجھ سے نہیں ہوتی ایسی فضول کی تیاریاں۔ وہ اسے ٹوک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی، ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اپنی شادی پر اچھا سا تیار ہونے کی، بس اسی لیے کہہ رہی تھی۔ ہر لڑکی نہ مجھ جیسی ہوتی ہے، اور نہ ہر لڑکی کی مجھ جیسی قسمت۔ خدا نہ کرے کسی بھی لڑکی کی قسمت میرے جیسی ہو۔ جلدی کراؤ یہ سب ختم، مجھے اپنی ماں کے پاس واپس ہسپتال بھی جانا ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ صلہ اس کی باتوں پر خوب دل ملائی، مگر موقع کی مناسبت سے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جانے۔ صلہ نے اسے لا کر ایک خالی کرسی پر بٹھایا۔ بریرہ کی نظر گھونگھٹ میں سے ساتھ والی کرسی پر پڑی، جہاں کسی کی بلیک ڈریس پینٹ اور نیچے پاؤں میں پہنے بلیک چمچماتے ہوئے شوز دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ضبط کی حدود کو چھوتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ مولانا صاحب نے نکاح کی رسم کا آغاز کیا۔ بریرہ کے ہاتھ میں موجود موبائل عین اسی وقت رنگ کرنے لگا۔ لاؤ مجھے دو، میں دیکھتی ہوں۔ صلہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا
اور آنے والی کال ریسیو کی۔ بریرہ کا دھیان کال پہ باتیں کرتی ہوئی سلا پر تھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دیا کہ مولوی صاحب نے کیا پوچھا۔ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بے دھیانی میں 3 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہا۔ ذریعار میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ سلا ذریعار کے پاس جھک کر اس کے کان میں بولی، مگر کہاں جا رہی ہو؟ آپ نکاح کرو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ وہ کہتے ہی تیزی سے باہر نکلی۔ اس نکاح سے پہلے ہی اس کا دل اچاٹ تھا، اوپر سے سلا کا یوں اچانک بنا بتائے کہیں چلے جانا، پھر ایک اور انجان ہستی کا اس کی زندگی میں داخل ہونا، آنکھوں کے پردے پر کسی اور کی شبیہ لہرانا۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا، جانے کب اور کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی اور کو اپنی اس ویران زندگی میں شامل کر گیا۔ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول طے ہوتے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، پھر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی بریرہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ محلے میں سے ایک عورت موجود تھی وہاں۔ جب بریرہ اکیلے گھر ہوتی تو وہ اس کا خیال رکھتی تھی، محلے دار ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کرتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور نکاح میں آئے سب کے لیے کولڈ ڈرنکس کا انتظام کرنے لگی۔ ذریعار کے کوٹ کے پاکٹ میں پڑا موبائل بجنے لگا تو اس نے نکال کر فوراً کان سے لگایا، اس سے پہلے کہ وہ برق رفتاری سے باہر نکلتا۔ ذریعار، بسمہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ذریعار، بسمہ نے اس کی کلائی تھام لی، وہ ابھی تک گم کی کیفیت میں کھویا ہوا تھا۔ ذریعار، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بولو نا۔ سیلا، اس کا سانس رکنے لگا، آواز اس کے گلے میں رہ گئی۔ بسمہ اور باقی سب اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ بسمہ خود بھی ابھی اس کے جواب کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر ذریعار کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ذریعار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ بولیں بھی ذریعار بھائی، کیا ہوا ہے؟ زیگن نے گھبرا کے پوچھا، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ زیگن، سلا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ میں نے دیکھا تھا، وہ تم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ذریعار، بولو کہاں گئی تھی؟ بسمہ نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، ابھی ہسپتال سے کال آئی تھی، انہوں نے یہی بتایا ہے، ذریعار بولا۔ اس کی بات سن کر بسمہ نے اپنا سر تھام لیا۔ زیگن نے ذریعار کا فوراً ہاتھ پکڑا اور باہر نکل کر گاڑی کی طرف تیز تیز قدم بڑھائے۔ جلدی بیٹھے بھائی، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ وہاں موجود سب حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ سب دلہن کو بھلائے فی الوقت اپنی گاڑیوں میں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سب شدید اضطراب کا شکار تھے، مگر زیگن نے ہمت کی اور ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے ساتھ بیٹھے ذریعار کو دیکھا جو شدید ذہنی دباؤ میں بار بار اپنی پیشانی کو مچل رہا تھا۔ زیگن، سپیڈ بڑھاؤ پلیز، مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہے، وہ بولا۔ ذریعار کے لہجے کا خوف اور بے بسی سب صاف محسوس کر سکتے تھے۔ بھائی فکر مت کریں، دیکھنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ ہٹا کر ذریعار کے کندھے کو تھام لیا اور تھپک کر اسے تسلی دی۔ وہ سب ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ذریعار فوراً گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے باقی بھی ہسپتال کے اندر داخل ہوئے۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے وہ دونوں پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھے۔ ذریعار ہمت کرتے ہوئے آخر کار ریسیپشن پر پہنچا۔ پلیز بتائیے گا، یہاں سے مجھے کال آئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کیس کے سلسلے میں، میں شوہر ہوں ان کا، پلیز بتائیے گا وہ کیسی ہے، وہ کہاں ہے؟ سر آپ 1 منٹ رکیے اور حوصلہ رکھیں، میں ابھی آپ کی بات کرواتی ہوں ڈاکٹر سے، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے کہا، اور فون پر بات کرنے کے بعد ذریعار کو ICU کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں اس طرف بھاگے اور انتظار کرنے لگے۔ دونوں کے لیے یہ انتظار کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ذریعار پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ باقی کھڑے افراد بھی سلا کی حالت جاننے کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹرز ICU سے نکل کر باہر آئیں۔ ذریعار اور زیگن فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ آپ پیشنٹ کے شوہر ہیں؟ ڈاکٹر نے آتے ہی کہا۔ جی میں ان کا شوہر ہوں، کیسی کنڈیشن ہے اس کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ذریعار نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر ایک طویل سانس اندر کھینچا اور ذریعار کے کندھے کو تھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ آپ کی مسز کا بہت سیریس کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کا کافی خون بہہ چکا تھا،
یہاں لانے میں انہیں کافی دیر ہو گئی۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ شی از نو مور۔ سب اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ خوشیوں سے بھرے گھر میں ایک بار پھر صفے ماتم بچھ گئی تھی، جیسے غموں نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ سلا نے جب بریرہ کے موبائل پر کال ریسیو کی تو ایک لڑکی نے بتایا کہ بریرہ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت اس نے بریرہ کو بتانے کی بجائے خود ہاسپٹل جا کر صبح کی بجائے ابھی سرجری کروانے کا سوچا اور ہاسپٹل کی طرف خود گاڑی ڈرائیو کیے جا رہی تھی کہ ایک بڑے سامان سے لدے ہوئے ٹرک سے ایک جاندار قسم کی ٹکر کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایک بھیانک حادثہ پیش آیا اور روڈ پر موجود لوگوں نے اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا، مگر وہ شاید قسمت میں اتنی عمر ہی لکھوا کر لائی تھی۔ بریرہ نے باہر آ کر دیکھا سب مہمان وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے اپنا فون چارپائی پر پڑا ہوا دیکھا جو سلا جانے سے پہلے تیزی میں کال سن کر وہی پھینک گئی تھی۔ اس نے فوراً لپک کر اپنا فون اٹھایا اور لاسٹ نمبر دیکھا تو اسی لڑکی کی کال تھی جو اس کی امی کے پاس تھی۔ وہ بنا ایک بھی پل ضائع کیے فوراً ہسپتال پہنچی۔ اللہ جی میری امی کو کچھ نہ ہو، میری امی ہی تو ہیں میرے پاس میری زندگی کا آخری سہارا۔ ان کی زندگی میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی بے قرار دھڑکنوں کا سکون چھین رہا تھا۔ وہ سارا راستہ ان کی حفاظت کی دعا کرتی ہوئی آئی تھی۔ وہ سب بھول چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود ایک کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ کیسے نہ رب سے ان کی زندگی مانگتی۔ انہی کی زندگی کے نظر آتے اندھیروں ہی میں تو بریرہ کے دل کی روشنی قید تھی۔ بریرہ نے آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بریرہ ہسپتال کی کارڈیک وارڈ میں پہنچی اپنی والدہ کو ڈھونڈتے ہوئے، اس کے قدم وہیں رک گئے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ آخر کب تک حقیقت سے نظریں چراتی؟ اس نے بمشکل ہمت کیے اپنی آنکھیں کھولیں اور چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ سامنے اپنی والدہ کا مردہ وجود دیکھ کر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ آج اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اس کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ ایسا لگا اچانک اسے کسی نے گلستان سے لا کر تپتے ہوئے صحرا میں لا کھڑا کیا ہو۔ محلے داروں نے اس کی والدہ کی تجہیز و تکفین کا سارا انتظام کیا۔ وہ روتے بلکتے ہوئے انہیں اپنی آخری آرامگاہ میں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما اور اپنے ساتھ 2 ماہ اور بہا کر لے گیا۔ حویلی میں ابھی بھی سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ خان صاحب ابھی بھی کوما میں دنیا و مافیہا سے بیگانہ بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ بسمہ کی حالت کافی خراب تھی۔ سلا کی موت سے انہیں کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ ہمہ وقت خاموش رہنے لگی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ اپنی بہن سے شرمندہ تھیں کہ وہ اس کی نشانی کا دھیان نہیں رکھ سکیں۔ اسی پشیمانی میں ان کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ زیگن ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، جبکہ زمارے فی الحال ہاسٹل شفٹ ہو چکا تھا کیونکہ گھر کے ماحول میں اسے اسٹڈیز پر فوکس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یمنی کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز چل رہے تھے، وہ بھی اپنے کمرے تک محدود تھی۔ بہن کی اچانک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ زناش کا بھی کالج چل رہا تھا۔ سلا کی وفات کے 1 ہفتے بعد اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ زریار ہر صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبرستان جاتا اور سلا کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا، پھر واپس آ کر تیاری کیے آفس روانہ ہو جاتا۔ کتنے دنوں بعد بسمہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں اور لاؤنج میں بیٹھیں۔ ملازمین کو ٹھیک سے صفائی کرنے کی ہدایات دے رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ آج آپ بتائیں کھانے میں کیا بنائیں؟ جو مرضی بنا لو۔ آنٹی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ زناش نے ان کا من بدلنے کے لیے بات بڑھائی۔ سب کھا لیتی ہوں، مگر کچھ تو زیادہ پسند ہوگا۔ آج جو آپ کو پسند ہوگا وہی بنے گا اور میں خود بناؤں گی۔ بتائیے نا پلیز۔ مجھے تو بریانی اور کباب پسند ہیں، انہوں نے سوچتے ہوئے بتایا۔ مگر مجھے کوفتے پسند ہیں، باہر سے آتا ہوا زمارے درمیان میں بولا۔ ارے زمارے تم کب آئے؟ بسمہ نے پوچھا۔ ابھی موم، آج ویکینڈ کی وجہ سے ہاسٹل میں چھٹی تھی، اس لیے سوچا گھر کا چکر لگا لوں۔ بہت اچھا کیا۔ موم بھابھی کو کب لانا ہے؟ زمارے نے پوچھا۔ او میرا دماغ دیکھو، اس عمر میں بالکل کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مت ہی ماری گئی ہے میری۔ زناش تم تو مجھے یاد کروا سکتی تھی۔ انہوں نے پاس بیٹھی ہوئی زناش کو گھرکا۔
کیا آنٹی؟ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہی کہ زریار کی بیوی کی رخصتی کی ہی نہیں، سیلا کے اچانک چلے جانے کے غم میں اتنا ڈوب گئے کہ اس بیچاری بچی کی پلٹ کر دوبارہ خبر نہیں لی۔ جانے کس حال میں ہوگی بچی، جانے کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں وہ دماغ میں آئے سوال پریشانی سے بول رہی تھیں۔ زمارے تمہیں گھر کا پتہ تو ہے نا جہاں ہم نکاح والے دن گئے تھے؟ جی موم پتہ ہے۔ تو پھر جاؤ تم اسے جا کر لے آؤ۔ موم میں کیوں جاؤں، آپ زریار بھائی کو فون کر کے بولیں کہ وہ خود لے کر آئیں انہیں۔ میں بھلا وہاں جاتا اچھا لگوں گا؟ وہ زریار کی طبیعت سے خوب واقف تھی، وہ کبھی بھی نہیں جاتا اسے لینے۔ زمارے میں جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے موم، دراصل مجھے اپنے کسی دوست سے ملنا ہے، اس سے مل لوں پھر شام کو چلا جاؤں گا انہیں لینے۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ جی موم۔ زرشال یونیورسٹی سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے زمارے کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھا۔ زمارے نے اسے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اسے اشارہ کیا اندر آ کر بیٹھنے کا۔ زرشال نے دور کھڑے ہی نہ کا اشارہ کیا۔ پلیز، اس نے بنا آواز کے اشارے سے کہا۔ زرشال اس کے لبوں سے اس کے الفاظ کا اندازہ لگا کر ہلکا سا مسکرائی، پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اوف، یہ آپ کہہ کر پکارنے کا انداز دل کو ٹھا کر کے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے چھچورے پن سے بولا، پلیز زمارے تنگ مت کریں۔ اچھا نہیں کرتا، چلو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں، اس نے آفر کی۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، تھینکس۔ خود ہی تو روز جاتی ہو، آج میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہیں مجھ پر بے اعتباری تو نہیں؟ اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ چلو، وہ فقط اتنا ہی بولی اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ اب کیوں بیٹھی؟ وہ دیکھو سامنے فرحین جیسی ایک چڑیل تمہیں کب سے دیکھ رہی ہے، دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار شیار ہو کر آنے کی؟ وہ کڑے تیوروں سے برس پڑی۔ یہ تو آپ کا حسن نظر ہے محترمہ، ورنہ بندہ خاکسار اس قابل کہاں؟ حوروں سے کہو کسی گمان میں نہ رہیں، وہ فرش پر بھی میرا ہے اور عرش پر بھی میرا ہی ہوگا۔ وہ تفاخر ایک ہی لے میں بولی اور بولنے کے بعد پچھتائی۔ فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، وہ شعر کے ذریعے اظہار محبت کر چکی تھی۔ زمارے تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ زرشال، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو، بس اتنا کہوں گا کہ تم زندگی ہو میری۔ زندگی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو نہیں، زندہ رہنے کو نہیں، تمہاری آواز کو، تمہاری دید کو، تمہیں کہتے ہیں زندگی۔ وہ جذب سے بولا، بولتے وقت اس کے چہرے اور جسم کا ایک ایک عضو اس کے کھڑے جذباتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک ایک بات، ایک ایک انداز سے محبت ٹپک رہی تھی۔ وہ خود کی قسمت پر جتنی نازاں ہوتی اتنا کم تھا، اس کے پاؤں بھی زمین پر خوشی سے نہیں پڑ رہے تھے۔ زرشال، میں جلد ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر لاؤں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ اس کا کیا مطلب سمجھوں کہ تمہاری طرف سے انکار ہے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ تو پھر اقرار ہے، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ تو پھر انہی حوروں سے رابطہ کروں کیا جن کو کچھ دیر پہلے آپ سنا رہی تھیں؟ خبردار، جو میرے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی تو زمارے دھیرے سے ہنس دیا۔ اسے ہنستے دیکھ زرشال بھی ہنسی۔ او، تم ہنس رہی ہو، اس کا مطلب ہاں؟ میرے ہنسنے سے ہاں کا مطلب کیسے اخذ کر لیا؟ ارے وہ کہتے ہیں نا، لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ تم نہ زمارے بہت ہی کوئی خراب انسان ہو، وہ اس کے شانے پر دھپ رسید کرتے ہوئے بولی۔ ویسے اگر تشدد ہی کرنا ہے تو ہاتھوں کی بجائے ہونٹوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ زمارے کی ذو معنی بات سن کر اس کے گال دہکنے لگے۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے چلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، کیونکہ فی الحال وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر باہر گئیں۔ بریرہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کون ہے خالہ؟ بیٹا، باہر تمہارا دیور آیا ہے، کہہ رہا ہے تمہیں لینے آیا ہے۔ انہوں نے واپس آ کر اسے اطلاع دی۔ مجھے نہیں جانا کسی کے ساتھ، کہہ دیں اسے۔ بیٹا، وہی تمہارا گھر ہے، چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ 2 ماہ بعد یاد آ گیا مجھے واپس لے جانا؟ اس کے لہجے میں اپنے آپ ہی تلخی اتر آئی۔ بیٹا، اب وہ لوگ ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ میری امی کی وفات پر کوئی بھی نہیں آیا، انہیں محلے داروں نے دفنایا، کیا ایسے ہوتے ہیں اپنے؟
बेटा इनके घर खुद मौत हुई थी, इनकी बहू की बेटा, वो खुद जवान मौत से गमज़दा थे। ऐसे में तुम्हें भूल गए तो उन्हें माफ कर दो, दिल बड़ा करो और अपने घर चली जाओ। मैं और कितने दिन जिंदा हूँ, एक लड़की अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी मानो तो वो इज्जत से लेने आया है, चली जाओ। और जिसकी इज्जत हो इसने तो लेने आना भी गवारा नहीं किया। इसके लबों से शिकवा फिसला। क्या पता बेटा उसे कोई जरूरी काम हो, बड़े लोग हैं इनके बड़े काम। इसी औरत ने एक दिन सिला के नंबर पर कॉल की जो यमुनी ने उठाई थी। उन्होंने इससे सिला के बारे में पूछा तो इसने बताया कि सिला की डेथ हो चुकी है। इस दिन उन्होंने बरीरा को बताया था कि इसकी दोस्त सिला अब इस दुनिया में नहीं रही। बरीरा ये सुनकर भौंचका रह गई, फिर वो अपनी दोस्त की मगफिरत के लिए दिल से दुआ करने लगी। जाओ बेटा चादर ले लो, ऐसा करो मैं इसे बाहर सहन में बिठाती हूँ, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। पहली बार ससुराल जा रही हो, उन्होंने मशवरा दिया। खाला रात हो गई है और आप जानती हैं मेरी बीमारी को, मुझे रात को दिखाई नहीं देता। रुको मैं तुम्हें कपड़े निकाल देती हूँ, तुम तब्दील कर लो। अभी किसी पर जाहिर ना होने देना अपनी बीमारी बेटा, ये ना हो वो लोग तुम्हें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? खाला मैं झूठ नहीं बोलूंगी प्लीज। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उठकर लकड़ी की पुरानी सी अलमारी से इसके कपड़े निकाल कर इसे दिए तो वो कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जिमारे बाहर सहन में बैठकर इसका इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो चादर लेकर बाहर आई तो जिमारे ने मुअद्दब अंदाज में इसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इसने जवाब दिया। जिमारे आगे आगे बाहर निकला तो खाला बरीरा का हाथ पकड़े बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई। जिमारे ड्राइविंग सीट पर बैठा तो खाला ने पिछली सीट पर बरीरा को बिठाकर दरवाजा बंद किया और इसे ढेरों ढेर दुआएं देकर अलविदा किया। गुजरांवाला की हदूद से निकलकर गाड़ी लाहौर की हदूद में दाखिल हुई तो अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर सुर्खी माइल बादल घर आए। कुछ फासला और तय किया तो गर्ज चमक के साथ बादल बरसने लगे। पल भर में समा जलथल हो गया। बारिश की तेज बौछार ने विंड स्क्रीन पर कब्जा जमा रखा था, मगर स्क्रीन के बाहर तेजी से चलते हुए वाइपर जिमारे को रास्ता देखने में मदद दे रहे थे। बमुश्किल वो रास्ता तय किए हुए हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में गाड़ी एंटर हुई तो अचानक लाइट चली गई। इसने पिछली तरफ का दरवाजा खोलकर बरीरा को बाहर आने के लिए कहा। वो बाहर निकली तो ठंडी हवा के ठठरा देने वाले झोंके और बारिश की तेज बौछार ने इसे पूरी तरह भिगो दिया। वो कांप कर रह गई। लॉन में चलता हुआ फवारा भी अचानक बंद हुआ। सारी हवेली अंधेरे में डूब गई। बरीरा को तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से तेज बारिश पे वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। दरअसल वो रात को साथ मौजूद हस्ती के कदमों की चाप सुनकर अंदाजा लगाती थी रास्ते का, मगर अब बारिश के शोर में वो साथ खड़े अपने देवर के कदमों की चाप भी नहीं सुन पा रही थी। सुनो, बरीरा ने उसे आवाज दी। इतनी ठंड में उससे और कुछ बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज मुझे रास्ता बताओ। इसने बिला झिझक कहा। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, इसकी बात पर फिर सर झटक गया। आए भाभी, प्लीज मुझे अपना भाई ही समझिएगा। इसने बरीरा का हाथ पकड़ा और इसे साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। तेज हवा के झोंकों से खुली हुई खिड़कियों के पट आपस में बजकर शोर मचा रहे थे। हवा के दोष पर फड़फड़ाते हुए सफेद पर्दे और उड़कर ख्वाबनाक माहौल पैदा कर रहे थे। जोनाश खिड़कियां बंद करो, बिस्मा ने इसे बुलंद आवाज में कहा। जी अभी करती हूँ। वो भाग भाग कर खिड़कियां बंद कर रही थी। बिस्मा हाथ में कैंडल लिए खड़ी थी जो तेज हवा अंदर आने के बायस फड़फड़ा रही थी। जिमारे के साथ किसी लड़की को अंदर आते देखा। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि ये कौन है, फिर याद आया कि खुद ही तो इसे जरियार की दुल्हन को घर लाने के लिए कहा। वो इसलिए इसे पहचान नहीं पाई थी क्योंकि निकाह वाले दिन वो घूंघट ओढ़े हुए थी। वो समझ गई। कैसी हो बेटा? बिस्मा ने नरम लहजे में पूछा। इनकी आवाज बरीरा को कुछ शनासा लगी। जी मैं ठीक हूँ। मोम लाइट गई है तो जनरेटर ऑन क्यों नहीं किया? जिमारे ने पूछा। जिमारे जनरेटर में तेल खत्म हो गया, शायद इसीलिए नहीं चला। जुनाश वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, इसे जरियार के रूम में छोड़ आओ। जरियार आ चुका है। अभी तो वैसे भी लाइट नहीं, बिस्मा ने पास खड़ी हुई जुनाश को आहिस्ता आवाज में कहा। बरीरा बेटा तुम ऐसा करो, बहन के साथ अपने रूम में जाओ, थक गई होगी, आराम करो, सुबह तफसीली मुलाकात होगी। वो खुशदिली से ऊंची आवाज में बोली। जी, वो फकत इतना ही बोली। आइए भाभी। जुनाश इसका हाथ पकड़कर एक कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाजे के पास आकर खोला तो वो आराम से खुल गया।
بھابھی یہ آپ کا روم، وہ اسے اندر کیے دروازہ بند کر کے واپس مڑ گئی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔